बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ खबरें हैं कौमी सियासत के हवाले से। दाखिली सियासत में क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म 11 क्या खेलना चाह रही है, और दूसरी तरफ है PDM 11। आज अहम तरीन एक डेवलपमेंट हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी मुलाकात हुई जेल में शहबाज शरीफ साहब से। लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं। मेरा ख्याल है कि सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ख़बरें कुछ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हैं। चौधरी साहब, ये मुलाकात क्यों हुई, और गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, फौरी दरख्वास्त और फौरी उसका अरेंजमेंट किया गया, और अब इत्तलात जो आ रही हैं वो ये है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे हैं, और कहा गया है कि जनाब जो भी फैसला करेंगे हम मिलकर करेंगे, और जो पार्लिमान में नहीं हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा और उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाएगा। नहीं तो इसका तो मतलब है कि डिपार्चर है। असल में जो मीनार पाकिस्तान के साए तले जो इन्होंने झूठ और फरेब और साजिश की और अपनी मतलब है ख्वाहिशात के घोड़ों की जो दौड़ एक तरफा चला के उसको जीतने की कोशिश की थी, इनका बैलून हो गया पंक्चर। बुरी तरह इनको अपने मुंह पर पड़ी है इनके दावे। अगर एक पिछले 15 दिन के इनके बयानात, एक्टिविटी, दावे, और हम 14-13 को फैसला कुन और ख़त्म, और ये वो तो अल्फाज नहीं दोहराए जाते, और जिस तरह की बहुत ही फजूल किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, लगता था कि कोई इन्होंने तो कोई मुल्क फतह करने जा रहे हैं, कोई शहर फतह करने जा रहे हैं, कोई दुश्मन पर हमलावर हो रहे हैं। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, और अब ये जस्टिफाई करते फिर रहे हैं नहीं वो जलसा तो लाखों का था, लेकिन वो उधर दूर तक नजर नहीं आया। उधर लोग थे, इधर लोग थे, ऐसा भी था, वैसा भी था। आखिर जो इनके दानिश्वर और इनके एंकर है, माफ करना, साबिर शाकिर साहब, उनका सब की फिक्र आया है कि जलसा बहुत कमजोर था, और जो इनकी तवक्कुआत और जो इन्होंने उम्मीदें बधाई हुई थी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं था। इनका जो भी नाम मैं किसी का भी नहीं लेना चाहता, यानी इनके तमाम हमायती जो है वो इस बात पर मुतफिक है कि दे फेल टू अचीव एनी सक्सेस थ्रू दिस पब्लिक मीटिंग, जिस पर इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो दबाव बढ़ाना था, उल्टा ये खुद दबाव में आ चुके हैं। और उसी का शाखसन है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को वहाँ जेल में जाके ताज़ियत के साथ साथ सियासी ताज़ियत भी करने गए हैं कि ये असी जड़ा मोहतरमा ने सानू फसा दिता है मौलाना नाल मिल के, ये जो कढ़न दा हुण की रस्ता बनाया जाए। चौधरी साहब, मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ अपने नादरीन से भी, आपके पास भी यकीनन मौजूद है, तो चैलेंज भी है कि अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो चैलेंज कर दे। सर, आज इन दोनों की मुलाकात में ये तय पाया है कि हम इस्तीफ़े वगैरह नहीं देंगे, सेनेट का इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से मिलकर लड़ेंगे, और सेनेट के इलेक्शन तक इस्तीफ़ों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और अगर सेनेट के इलेक्शन से पहले हमने ये इस्तीफ़े खेलना शुरू कर दिया जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर हम सेनेट में जो नशिस्तें मिलनी हैं वो नशिस्तें भी हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और बिलावल भुट्टो जो कि आज गए थे जेल में मिलने के लिए, पहली बात तो यह है कि अक्लमंदों के लिए इतना इशारा ही काफ़ी है कि जनाब कितनी जल्दी फैसिलिटेट किया है। ज़रा थोड़ा सा ख़ुद सोचें कि बिलावल भुट्टो की एप्लीकेशन फिल फॉर 24 घंटे के अंदर अंदर एंटरटेन हुई और मुलाकात भी हो गई। मरियम सफदर साहिबा जो हैं चौधरी साहब, उनके मामलात पार्टी पे हो गए हैं ज़रा काफ़ी कमज़ोर, उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। पहले ज़रा मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़रा इंटरनल सिचुएशन पहले देख लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं बिलावल भुट्टो ने ये फ़ैसला क्यों किया। बिलावल भुट्टो ने जरदारी साहब से पूछा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि ये मरियम सफदर साहबा को छोड़ें, जो असल आइनी और कानूनी तौर पे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के मालिक हैं
शहबाज शरीफ साहब उनसे बात करें। तो पार्टी के अंदर क्या चल रहा था आज हमने नहीं जनाब, अब ये जावेद लतीफ़ साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो भी ISPR के शदीद तरीन दबाव में आके उन्होंने ये बयान दिया है, ये ख़ुद देख लीजिए। जावेद लतीफ़ साहब MN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ज़रा सुनाइएगा जी। ख्वाजा साद रफीक साहब या मरियम नवाज साहबा, उनको ये क्यों लगा कि कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटियां सर अंजाम नहीं दी? आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जमात किसी के जुमा कोई ड्यूटी लगाती है तो क्या उसको पूरी नहीं करना चाहिए? और अगर उस पर वो निभाता नहीं है ड्यूटी को तो क्या ये पैमाना होना चाहिए कि फिर भी वो आगे रहे? अब ज़रा जी पहला शॉट सुनिए, क्योंकि ये जो PDM का जलसा था 13 दिसंबर का, वो PDM का नहीं था, वो शो ऑफ पावर था जी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ख़ानदान मरियम सफदर साहिबा का। और इसमें पीपल्स पार्टी को सबको उन्होंने एक दावा किया था कि इस जलसे के बाद आप देख लेना कि उसी रात हुकूमत के होश उड़ जाएंगे और इतना जमे गफ़ीर होगा। अब ज़रा देखिए कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा था, और अब पार्टी के अंदर हर दूसरे आदमी पे शक किया जा रहा है। जावेद लतीफ़ साहब, 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं और ये लीडरशिप को पता होता है, सबके इल्म अगर आपको पता है तो आम लोगों को पता है, तो क्या लीडरशिप को पता नहीं होता है। मगर जब वक्त के साथ साथ एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब खेल रहे हैं। ये नईम अशरफ साहब हैं जनाब, समा के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये हो गया 4 से 6 लोग, और ये भी हो गया कि जनाब जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने ड्यूटी पूरी नहीं की। अब अगली बात सुन लें कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ की इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के अंदर, उसकी गिरफ्त वो कहते हैं कि कमज़ोर पड़ गई है और अरकान आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है मरियम सफदर साहिबा की। सुनिए। मुझे पता है कि किसने नहीं किया, किसने काम। देखिए ज़ाहिर पता होता है तो बंदा बात करता है ना। मुस्लिम लीग नून की जो एस्टेब्लिशमेंट है अभी भी ताकतवर है वो। नहीं, बाकी एस्टेब्लिशमेंट की तरह ये भी कमज़ोर हो गई है। अच्छा, कैसे नज़र आ रहा है आपको? अब ज़रा एक और सुनिए, चौधरी साहब ज़रा गौर से सुनते रहिएगा, चीज़ों के मिलाएं। फिर एक और चीज़ है जी, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो फैसला साजी का इशू है वो भी खड़ा हो गया है कि फैसले नहीं हो पा रहे मजबूत किस्म के। सुनाइए जी। अगर कल जो बात हुई है जजासरा की, एग्जैक्टली मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा वो आप बता दें। हमारी जमात के अंदर भी उस तरह का तकड़ा फैसला साजी नहीं थी जिसकी शिकायत पार्टी के अंदर काम करने वाले लोगों को थी। उसका इजहार ख्वाजा साद रफीक ने किया और उसको पार्टी के 99.9 लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि माजी में ये सिलसिला अगर नहीं हो सका तो अब ऐसा नहीं है। जनाब तंजीम साजी के बाद चौधरी साहब अब फैसला साजी का मामला भी गड़बड़ हो गया है। अब बताएं चौधरी साहब, जावेद लतीफ़, ये सारी गुफ्तगू कल हुई परसों कल के इजलास में, और तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको रिपोर्ट किया, न सिर्फ ARY ने बल्कि दुनिया ने भी किया, समा ने भी किया और जियो ने भी किया, तमाम TV चैनल्स ने रिपोर्ट किया। तो उस पे वो सारी बातों की तस्दीक आज जावेद लतीफ़ साहब ने कर दी, तो फिर मीडिया पे गुस्सा किस बात का? नहीं, और दिग्गा खोते तो गुस्सा कम हारते। यानी आप ये नहीं समझ रहे कि एक उसने खुद ही ख्याली पुलाव पकाया, एक माहौल बनाया और 15 दिन कहा कि आप जलसे पर फोकस करें, आप मुल्तान के बाद के मरियम नवाज साहबा के बयानात देखें। यानी आप सिर्फ गैर जानबदारी से तजिया करें तो उनका तो ख्याल था कि मनारे पाकिस्तान पर समंदर होगा लोगों का और उसके ज़रिए हम हर चीज़ बहा के ले जाएंगे।
اور اس کی پہلی کیجولٹی ہوگی وہ ایلیمنٹس مسلم لیگ نون کے اندر جو مریم کو انڈسپیوٹڈ لیڈر ماننے کو تیار نہیں، اور ان کے بیانیے اور ان کے والد کا جو بیانیہ ہے فوج کے اوپر حملوں کا، عدلیہ پہ حملوں کا، ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا، اس پر آنکھیں بند کر کے لوگ آج کے بعد، کیونکہ وہ کامیاب ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے 5 لاکھ بندہ جمع کر لیا، اب چونکہ بندے ان کے اپنے لوگ جو ہیں، جو ان کے حمایتی ہیں آج تک اس لمحے تک، وہ 10 20 15 30 ہزار سے نیچے ہی رہ رہے ہیں جی۔ جب وہ ناکامی ہو گئی ہے تو اگلے دن جب جلسہ کیا تو آج وہ جاوید لطیف صاحب جو ہے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ سعد رفیق نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور 99.9% پارٹی نے ان کے اس موقف سے ایگری کیا، یعنی عدم اعتماد محترمہ مریم پر، اور بلاول نے اپنے سچویشن کو غنیمت جانا اور وہ شہباز شریف سے تعزیت کرتے کرتے ساتھ مریم کی جو سیاسی حکمت عملی کی موت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جا کے انہوں نے اپنے نوٹس ایکسچینج کی ہے کہ ہمیں کس لیے مروایا جا رہا ہے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا گروپ تو نہ جلسے میں آیا ہے نہ وہ کہتے ہم نے استعفے اس طرح دینے ہیں، 40-50 ایم پی ایز ہیں اور 20-25 ایم این ایز ہیں جو اندر کی ان کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس صورتحال میں پھاڑ لو کے اندر تو سیاست نہیں ہوتی، اور جو ان کے یہ دعوے تھے کہ ہمیں اندر سے فوج کے کوئی ایلیمنٹ ہمیں وہ ہمارا وہ ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی اپنی موت مر گیا۔ جی ہاں، وہ چیپٹر تو یعنی کلوز کوئی ہو گیا بیانیہ ان کا جو خیال تھا وہ سارے کا سارا وہ بتائیں گے کہ ان کا کیا پلان تھا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، دڑام کر کے گر گیا ہے۔ جی ہاں وہ چیپٹر الگ ہے چوہدری صاحب، اس میں کافی آپ کو اور چیز بھی ان کو کہہ دی گئی ہے جی، اور بھی سن لے، جسٹ ان کو کہہ دیا ہے جی فرمائیں حکومت کے استعفے کا سوال آؤٹ آف دی کوسچن۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بلاول اور شہباز کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کی سیاست پہ آج اندر وہ دعا کی گئی ہے، دعائے رخصتی، ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی ہے اور معلوم ہو گیا، اور جو بلاول بھٹو نے باہر آ کے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، لیکن پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ جی اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کیا کہتے رہے ہیں، ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سنائیے جی کیا کہتی ہیں۔ نواز صاحبہ سے ایک سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی CEC کی CWC کی، تو اس کے بعد سے خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کیے اور آپ مطمئن نظر نہیں آئی، کیا یہ خبر ٹھیک ہے؟ دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے، میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی، اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ یہ جناب کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا اور ناراض اظہارگی، اور ابھی تک میں نام نہیں لینا چاہتی، جاوید لطیف نو کڈے نا ذرا نہیں سر، نہیں جاوید لطیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کے کہنے پہ کی ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کل کے اجلاس میں تو تڑاک ہوئی ہے، اگر اس خبر کی تردید کرنی ہے تو میں سر حاضر ہوں، اور ثبوت ہمارے پاس بھی ہیں، تو تڑاک ہوئی ہے، اور 2 سینئر رہنماؤں کے درمیان تو تڑاک ہوئی ہے، ان میں سے ایک سینئر رہنما اسلام آباد ناراض ہو کے اسلام آباد آ گئے ہیں، اور ایک اور سینئر رہنما ان کے 1.5 گھنٹہ لیٹ جانے پہ تو تڑاک ہوئی باقاعدہ طور پہ، اور مریم صفدر صاحبہ نے چھوڑیں فخیر اس باتوں کو، بہت ساری چیزیں ہیں اور کہیں گے تو وہ آڈیو ویڈیوز بھی آ جائیں گی، کیونکہ یہ سب کچھ اندر اجلاس میں ہی ہو رہا تھا، اور یہ مریم صفدر صاحبہ کا ذرا دوبارہ سنائیں جی اظہار ناراضگی کا، تو ذرا چیزوں کو جوڑتے ہیں دوبارہ سے۔ نواز صاحبہ سے ایک سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی CEC کی CWC کی، تو اس کے بعد سے خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کیے اور آپ مطمئن نظر نہیں آئی، کیا یہ خبر ٹھیک ہے؟ دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے، میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی، اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ میں ان چینلز کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ باز آ جائیں۔ اب ذرا جاوید لطیف صاحب کو سنائیے۔ پہلے یہ بتائیں
نہیں صابر شاکر ہاں جی، ہاں صاحب، جی۔ پہلے اس جلسے میں جب مریم تقریر کر رہی تھی تو آگے گراؤنڈ میں کیا صورتحال تھی، اور جب انہوں نے ایک مفرول لیڈر کی چلائی ٹیپ تو اس وقت کیا صورتحال تھی، یہ پہلے لوگوں کو دکھا دے، اور اس کے بعد جس چینل پر جو انہوں نے تبرہ کرنا ہے گالیاں دینی ہے دیتی رہے۔ وہ چوہدری صاحب میرے استاد ہیں فزکس کے، مجھے اسکول میں پڑھاتے رہے، کمپریہنسو ہائی اسکول بہاول نگر، میاں مقبول وٹو صاحب۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فزکس کا اصول ہے کہ سردیوں میں اجسام جو ہے نا سکڑتے ہیں۔ چوہدری صاحب ذرا بولیں۔ نہیں مطلب اجسام تو سکڑتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے وہ گراؤنڈ دکھاؤ جو ان کا منہ چڑھا رہی ہے، جو یہ استعفے لینے جا رہے تھے وزیر اعظم کا اور ملٹری قیادت کا، ان کے منہ پر پڑے اپنے دعوے، پہلے لوگوں کو ابھی دوبارہ دکھائیں، کیونکہ آپ نے شو کے بعد ان کے جلسے کے بعد ابھی تک باقاعدہ لوگوں کو نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ اپنے لوگوں نے کیا کیا ہے۔ صابر شاکر اور غلام چند تو گئے ہی نہیں وہاں۔ ہم نے بھی چوہدری صاحب، ہم نے جتنی بھی اطلاعات دی رپورٹرز بتاتے ہیں، تو میں نے میاں مقبول وٹو صاحب یہ سے دکھائیں نا، پوچھا، یہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ میں وہی بتا رہا ہوں، میاں مقبول وٹو صاحب ہیں فزکس کے یہ ہو پروفیسر۔ سکتا ہے کہ یہ دلی کا کوئی دکھا دیا ہو آپ نے، یہ پاکستان کا جلسہ نہ ہو۔ نہیں، دلی کا تو بہت بڑا ہے جی، وہ سکھوں کا، انہوں نے تو دلی جیم کیا ہوا ہے، وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ تو تقریباً 1 ملین پہنچ گئے ہیں سکھ، 10 لاکھ سکھ پہنچے ہوئے ہیں دلی میں۔ تو مقبول وٹو صاحب نے یہ کہا کہ سردی میں موسم سرما میں جو اجسام ہیں وہ سکڑتے ہیں، تو اس لیے یہ جو جلسہ تھا ہو سکتا ہے اس وجہ سے، اور پھر یہ بھی ہے، یہ بھی الزام ہے کہ ہو سکتا ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا کوئی استعمال کیا ہو، اس وجہ سے نظر نہیں آئے۔ خیر آتے ہیں جناب، جاوید لطیف صاحب کو سنائیے جی، مریم صاحب کی نفی کون کر رہا ہے؟ حاجی سعد رفیق صاحب یا مریم نواز صاحبہ، ان کو یہ کیوں لگا کہ کچھ لوگوں نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو جماعت کسی کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگاتی ہے تو کیا اس کو پوری نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر اس پر وہ نبھاتا نہیں ہے ڈیوٹی کو تو کیا یہ پیمانہ ہونا چاہیے کہ پھر بھی وہ آگے رہے؟ تو یہ جناب کل کے اجلاس کی مریم صفدر صاحبہ وارنٹ دے رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں، خبردار کر رہی ہیں ٹی وی چینلز کو، اینکرز کو۔ میں اس کا اپوزٹ بتاؤں گا، ذرا جاوید لطیف صاحب کو سنائیے جی۔ مجھے پتا ہے کہ کس نے نہیں کیا، کس نے کام، دیکھیں ظاہر پتا ہوتا ہے تو بندہ بات کرتا ہے نا۔ مسلم لیگ نون کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی بھی طاقتور ہے وہ؟ نہیں، باقی اسٹیبلشمنٹ کی طرح یہ بھی کمزور ہو گئی ہے۔ اچھا، کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہا تھا کس نے کیا کس نے نہیں کیا، نظر آ رہا تھا کہ جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ بندے نہیں لے کے آئے، نظر آ رہا تھا۔ اب ذرا مریم صفدر صاحبہ خود کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی سنیے۔ میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی، ایک جلسہ جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا، ایک جلسہ جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا، وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے، ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا۔ شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے، مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں، لوگ کھڑے رہے، لائٹس بھی آف ہو گئیں، لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی، نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی۔ جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کہ میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے۔ تو یہ جناب مجھے چوہدری صاحب مجھے تو یاد آ گیا، آپ نے بھی معاشرتی علوم پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا تھا، تو ایک سوال آتا ہوتا تھا تقسیم بنگال کی وجوہات بتائیں، وجوہات تقسیم بنگال کی وجوہات، تو وہ 15 پوائنٹ سے ہم لکھ دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تقسیم بنگال جو ہے وہ تنسیخ ہو گئی، پھر بنگال ایک ہو گیا، پھر اس کی وجوہات، تو ہم انہی 15 کو الٹ ملٹ کر کے دوبارہ لکھ دیتے تھے، تو یہ دونوں سوال حل ہو جاتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ تقسیم بنگال کی وجوہات کیا تھیں پی ڈی ایم میں؟ نہیں، اب وہ تو آپ سیدھی بات کریں نا سر، کہ یعنی جب کامیابی ہو جاتی ہے
جیسے سورج کا نکلنا ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اس کی کہ بھئی وہ طاقت ہے، روشن ہے، فلاں. اسی طرح ناکامی جب ہوتی ہے تو اس کی وجوہات ڈھونڈنا شروع کر، آپ نے جگہ کم رکھی، آپ نے سردی زیادہ کرا دی، آپ سردی کے پیچھے وردی ہے. یہ بھی کسی نے آج ایک وہاں سوشل میڈیا پر جال ڈالا ہے کہ فوج نے وہاں سے ایک برف کا تودا لے کے آ کے اوپر کھڑا کر دیا. جی بھائی بندہ اس نے کہا جی میں خودکشی کر لوں گا. ان کے پھر اگلے دن پھر وہیں پھر رہا تھا. انہوں نے کہا جی تسی تو خودکشی کر، انہوں نے کہا میں گیا تھا پر ٹھنڈ بڑی سی، پانی بڑا ٹھنڈا سی. ایک تو ایسا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے ایک تصویر رکھی، مریم صفدر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اور میاں جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے تھے. اور اس کے بعد ملاقات ہوئی بلاول بھٹو کی شہباز شریف صاحب سے. تو یہ ساری چیزیں وہاں بھی ڈسکس ہوئیں، اور دونوں جو پارلیمان میں موجود ہیں، بلاول بھٹو پارلیمانی لیڈر ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے، تو ان کے درمیان جو اتفاق ہوا وہ یہی ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن بڑے اچھے طریقے سے لڑیں گے، اور یہ استعفے والا کھیل جو ہے اس کو ختم کریں. یہ ابھی ہنوز دلی دور است. تو بلاول بھٹو نے باہر نکل کے کیا کہا استعفوں کے بارے میں، سنائیے جی. پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، سب مل کے فیصلے لیے ہیں 31 دسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ استعفے جمع ہو رہے ہیں. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. جو جمہوری کو تو کہ استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے، اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے، جو اس کا اسٹریٹجی ہے، وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں. استعفے ایٹم بم ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایٹم بم کبھی چلایا نہیں جاتا جی. ایٹم بم صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے. صرف اس وقت پوری ہسٹری میں ایک دفعہ ایٹم بم کا استعمال ہوا ہے 1945 میں جاپان کے 2 شہروں میں، اور وہ امریکہ کو یہ بدترین اعزاز حاصل ہے. اس کے علاوہ آج تک ایٹم بم کا استعمال نہیں ہوا. تو بلاول بھٹو وہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایٹم بم ہے، اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور مل جل کر فیصلے کریں گے. کل ہم نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب سے بھی پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھا. ان سے کیا گفتگو ہوئی تھی وہ ذرا سن لیں. شیخ صاحب اسٹریٹ فارورڈ سیدھا جواب دیں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت شریف خاندان کا اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے نواز شریف خاندان کا، ساتھ ان کے اچکزئی صاحب ہیں، ساتھ تھوڑے مولانا بھی ہیں، ان کے ٹارگٹ ہیں 3. نمبر 1 وزیر اعظم عمران خان، نمبر 2 آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نمبر 3 جنرل فیض حمید. یہ 3 ٹارگٹ ہیں جی. وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سول ملٹری لیڈرشپ اس وقت منظر سے ہٹے، کوئی نئی چیز سامنے آئے، نیا کھیل شروع ہو، اور سب کچھ پوری سلیٹ صاف ہو جائے. آپ بتائیں اس کا تدارک آپ کیسے کریں گے؟ تدارک کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود پھنستے چلے جا رہے ہیں، بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں. یہ تینوں ملک کے ساتھ لائل ہیں اور جمہوریت کے ساتھ لائل ہیں، اور جمہوریت کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ملک کی اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. یہ کیا ان میں سے کوئی ایک نہیں چاہتا کہ چور اور ڈاکو جو ہیں، لٹیرے جو ہیں، جو کرپٹ جو ہیں، جو منی لانڈر ہیں، کیا پاکستان فوج کو نہیں پتا انہوں نے کتنی دولت لوٹی ہے؟ کیا پاکستان فوج کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس کے ذریعے وہ منو بھائی چنا چور گرم والا اور چاٹ والا اور دہی بھلے والا بلین روپیز، کیا وہ ان کی آنکھیں بند ہیں؟ ان کی ہر چیز کھلی ہوئی ہے، ان کی ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ان کو پتا ہے کہ عمران خان ایک آنسٹ اور دیانتدار آدمی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انتشار پیدا ہو اور مارچ کے الیکشن اس میں رخنا اندازی ہو، اور جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. یہ ان کا آخری مورچہ ہے، یہ آخری مورچہ لگانے جا رہے ہیں، اور اس مورچے میں انشاءاللہ تعالی سیاسی شکست ان کا مقدر بنے گی اور عمران خان سرخ رو ہو کے نکلے گا. اور آپ فروری کا یہ ڈیٹ دے رہے ہیں، میں جنوری میں ہی آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کی اندر کی صورتحال آپ کو پتہ لگ جائے گی. جی چوہے صاحب. اچھا، بعض مطلب ذمہ دار حلقے، اب کسی کا نام لینا کوئی مناسب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ملکی مسائل کا حل یہ ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو. مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں لگتی، آپ نے پشاور جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے، میٹنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ لیکن what is meant by this grand
نیشنل ڈائلاگ. اس کا میٹنگ پوائنٹ پنڈی بنتا ہے جی. صابر شاکر صاحب نے چوئی صاحب تانوں جواب دیتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ پنڈی والو ساڈے تے رحم کرو, ساڈی گل سنو اور ساڈے تے سانو کوئی رستہ دیو. رستہ ان کو مل نہیں رہا, بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے جو کرنا ہے یہ کر لیں. بالآخر ان کو پتہ ہے. شیخ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ زرداری صاحب آخری سٹروک کھیلیں گے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سینٹ میں ان کے جو ممبرز نے آنا ہے وہ نہ آ سکیں, اور وہ کیا نواز شریف خاندان کے لیے اپنی سندھ اسمبلی قربان کر دیں گے اور اپنی 2.5 سال کی حکومت قربان کر دیں گے؟ یہ مجھے بتا دیں. دیکھیں, آخری کارڈ تو آصف زرداری نے کھیلنا ہے. اس کو بیسٹ پریولیج چاہیے اور کنسیشنیں چاہیے اور ان کو زیادہ سزائیں چاہیے اور ان کو زیادہ تباہی چاہیے اور ان کو زیادہ نقصان چاہیے. آصف زرداری بچے سے تقریر ضرور کرا رہا ہے لیکن تصویر وہ نہیں ہے جو تقریر کی ہے. تصویر اس کے پاس ہے, تصویر اس نے چھاتی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور وہ کارڈ کھولے گا اس وقت جب وقت آئے گا. اور کسی قیمت پر بھی آصف زرداری وہ نہیں کرے گا جو نواز شریف کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں کرے گا کہ اپنے آپ کو, اپنے اس حالت زار کو اور اپنے لوٹے ہوئے ساری دولت کو ایک ہی سٹروک میں وہ ضائع کر دے. وہ پوری کوشش میں ہوگا کہ کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی کنسیشن, کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ جو کہ اس کو نہیں نظر آ رہا, کسی قیمت پر آج کے دن تک تو میرا خیال ہے کہ وہ تیار نہیں. اور اگر یہ کام اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ ہوگی جو تاریخ دیکھے گی, دنیا یاد رکھے گی کہ بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب تو یہ تھے جناب شیخ رشید صاحب, وہ بھی وہی بات کر رہے تھے. اب ان کے ٹارگٹ چوئی صاحب, عمران خان, جنرل باجوہ اور جنرل فیض, 3. اب ان 3 ٹارگٹ پہ بھی, ان تینوں کے استعفے کے بارے میں بھی پی ڈی ایم کے اندر ہی اختلافات شروع ہو گئے ہیں. اور اختلافات اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں سے 1 2 4 6 قدم ہٹ چکے ہیں. پہلے سنیے بلاول بھٹو. تو میں اسی کیس کو اپنا سی سی کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں, ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں, اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم اس حکومت کو اور ان کو سہولت کاروں کو گھر بھیج سکتے ہیں. یہ سہولت کار کون ہے یہ بھی کبھی بتائیں. آپ ان کو سلیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تک میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہم بھی ان کا مان رکھتے ہیں. اب جناب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا تو ہدف کوئی اور ہے, صرف عمران خان صاحب ہیں, اس سے زیادہ استعفوں کی بات نہیں ہوئی. سنائیے جی. عمران خان کے استعفے سے بات بن جائے گی. ظاہر ہے یہ جعلی پارلیمنٹ. جو 2 نام مریم اور میاں صاحب لیتے ہیں, اگر وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور خالی یہ حکومت بدلے, کیا بات بن جائے گی؟ میرے خیال میں اس طرح کا کوئی تجویز سامنے نہیں آئی. ہم کیوں مفروضوں پر بات کریں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب اس طرح کی تو کوئی تجویز ہی سامنے نہیں آئی, تو مفروضوں کی بنیاد پہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں. یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سنیے, ان سے پھر یہ سوال کیا گیا کل, تو وہ کیا فرماتی ہیں. اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے ہیں, عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا. جی چودھری صاحب. اب آپ کو ان کی تضادات, فضل الرحمان نے تو وائس آف امریکہ جس کو آپ نے کوٹ کیا ہے, جی ہاں, اس میں وہاں کا جی ہمارا تو صرف, اور ان کا اپنا بغض ہے کہ وزیر اعظم کے حد تک ہے ہمارا, باقی کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے فوج کے بارے میں. جی. ایک دوسرا, پیپلز پارٹی بھی اس وقت مخمصے میں ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصے کی قیادت کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز, ایک حصے کی قیادت کر رہے ہیں شہباز شریف اور ان کی فیملی, اور ایک تیسرا ہے جو ان دونوں سے اب تنگ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ یس, پاکستان یس, پاک فوج یس, عوام یس, لیکن نو ٹو شریف فیملی,
لوٹ کسوٹ اور چوری اور ڈاکہ، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ مسلم لیگ کا جذبہ، پاکستان کا جذبہ اور فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہر پاکستانی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اور جو ان پر حملے کر رہا ہے اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا کہ ان کی تقریریں جو ہے پہلی دفعہ مریم کی اور نواز شریف دونوں کی تقریروں کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈس اون کر رہی ہے کہ یہ پھسی تھی، اس میں کوئی جان نہیں تھی، وہ ڈس جوائنٹڈ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے۔ تو اس مینار پاکستان کے جلسے نے جس طرح عمران خان کو 30 اکتوبر 2011 میں ٹیک آف کرا دیا تھا، اسی طرح ان کا نوز ڈائیو، ان کا کریش لینڈنگ ہو گئی ہے ایک بری طرح۔ ہٹا تو یہ کہہ رہی تھی کہ ڈرون کو ہٹاؤ، کیونکہ ڈرون جو ہے ان کے وہ دکھا رہی تھی خالی گراؤنڈ، مجھے سردی لگاتے ہیں، بال اڑا رہے ہیں ڈرون۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جی۔ اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب، اب یہ سارا نزلہ گرایا کس پہ گیا؟ یہ گرایا گیا میڈیا پہ اور اینکرز پہ، اور اینکرز میں آپ کو بتاؤں کہ چلے پہلے سن لیں کہ میڈیا پہ کیا نزلہ گرایا ہے، سنائیے جی ذرا۔ اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ ISPR نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا، آمرانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں، وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا جو اینکرز تبصرے کر رہے تھے اس جلسے پہ، ذرا وہ بھی سن لیں۔ جو توقع تھی لوگوں کی اس کے اوپر آج کی نہ سپیچز پوری اتری ہیں نہ آج کا کراؤڈ پورا اترا ہے، تو یہ کافی مشکل ان کا آئندہ لائحہ عمل جو ہے وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جلسہ جو ہے وہ آج کوئی بہت بڑا کراؤڈ لانے میں ناکام رہا ہے۔ وہ جو ان سے توقع کی جا رہی تھی لاہور ان کا گڑھ ہے، لاہور ان کا گھر ہے، اتنا بڑا جلسہ آپ نہیں کہہ سکتے جتنا میسو ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو عمران خان کے 2011 کے جلسے سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پی ڈی ایم کے لیے اگر آج اوورآل اگر میں اس کو بات کروں 10 میں سے اگر مجھے مارکس دینے ہو پی ڈی ایم کو 4 یا بہت زیادہ اگر آپ ان کو مارکس دیں تو 5 مارکس دے سکتے ہیں۔ ایک تو موسم بہت سرد ہے، دوسرا ایک کرونا وائرس نامی عالمی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، تو جس میں جلسہ کرنے کا فیصلہ ہی جو ہے وہ بہت غیر معمولی تھا، تو آپ دن کی روشنی میں بھی کافی کراؤڈ اکٹھا کر سکتے تھے۔ اب جناب یہ تھے معاملات اور ہر اینکر اپنی رائے دے رہا تھا۔ اب ISPR نے تو ابھی تک کوئی ایسی ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہے، اگر ہیں تو یہ بتا دیں۔ نہیں، صابر شاکر صاحب آپ خود شو کر رہے ہیں، بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں ایک بڑے چینل کے، آپ کو کوئی ٹیلی فون آیا ہے؟ میں سر حلفن کہہ رہا ہوں، حلفن اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہ مجھے تو کوئی ٹیلی فون نہیں آیا کہ جناب اس کو یوں کرنا ہے یا یوں کرنا ہے، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پہ۔ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، شاکر یہ مجھے بتائیں، پھر یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو فضل الرحمان کو اور مریم کو اور ان جیسی جو جھوٹ، اور اب آپ بتائیں کہ ان کے بڑے بڑے لیڈر، یہ 1 لاکھ بندہ تھا اور 5000 میں لے کے آیا ہوں، لیکن جو صاحب وہ ان کا 5000 سارے لاہور سے نہیں نکلا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مولانا جو یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا جو لونڈیاں ہیں ان کی، تو ان کو کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے پڑا ہے حافظ حسین احمد صاحب کا آج ایک سٹیٹمنٹ ہے، ان کے پاس گیا تھا JUI کا وفد، کیونکہ حافظ حسین احمد صاحب نے کوئٹہ میں جو تقریر کی تھی نواز شریف صاحب نے، اس کو ڈس اون کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس کے بعد مولانا نے ان کو شوکاز نوٹس بھیجا، تو انہوں نے یہ اس کا جواب دیا آج حافظ حسین احمد صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب PDM کا بیانیہ نہیں، فوج اپنے 2 جنرلوں کے خلاف بغاوت کرے، نواز شریف کی تقریر تھی، PDM کا بیانیہ نہیں، لیکن وفد کے ارکان اس سوال کا جواب نہیں دے سکے جو JUI کا وفد گیا تھا ان کو، اور اگر نواز شریف کا بیانیہ PDM کا بیان نہیں تھا تو حافظ حسین احمد کے خلاف کارروائی کا کیا جواز بنتا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کافی کچھ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی بات پہ قائم ہوں اور اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔
بریک لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد بات ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حافظ حسین احمد صاحب کا ایک اور بھی جملہ رہ گیا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ جو ہونے والی ملاقات ہے وہ توڑ مروڑ کر پیش کی جا رہی ہے, اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جناب نہ ہی میری زبان پھسلی اور نہ ہی میں لڑکھڑایا, بلکہ انہوں نے کہا کہ کس کی زبان پھسلی اور کون کہاں پھسلا اور کتنے میں پھسلا. انہوں نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں, اور کون ثابت قدم رہا, حافظ صاحب نے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں, لہٰذا مجھے میڈیا کے ذریعے یہ وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. تو معاملات میرا خیال ہے کچھ کھلنے والے ہیں, اور ڈی آئی خان سے بھی کھلیں گے اور بلوچستان سے بھی کھلیں گے, خاص طور پہ جے یو آئی کے حوالے سے, تو اس پہ اس وقت بات کریں گے. لیکن چوہے صاحب خبر یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایس پی آر کی طرف سے, ایک تو میں کہوں گا کہ ہمارے اپنے جتنے بھی دوست ہیں اینکرز جن کے ہم نے شارٹس اگر کسی کو فون آیا تو اس کو چاہیے کہ آگے ضرور, کیونکہ ورنہ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ جناب یہ میڈیا جو ہے وہ لونڈی ہے, تو ان کو آ کے ان کی وضاحت بھی کرنی چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے کہ جناب کون سا ٹیلی فون. بلکہ اس کے اپوزٹ ہے, خبر میں دے دیتا ہوں. ایک جناب بنا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ, مسلم لیگ نواز اور مریم صفدر صاحبہ بھی اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی, دونوں نے بنایا ہوا. پھر ایک دو اور صاحب ہیں انہوں نے بھی بنایا. اس میں اینکرز بھی موجود ہیں, ایک بیٹ رپورٹرز ہیں, دوسرا اینکرز کا ہے, اور باقاعدہ طور پہ نہ صرف اینکرز کو یہ کہا گیا کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھیں, مہربانی کریں, اور یہ جو پرسیپشن بن رہا ہے جلسے کے بارے میں اس کو ذرا ٹھیک کر دیں, بلکہ ٹی وی اونرز کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے, ٹی وی مالکان کے ساتھ رابطے کیے گئے. ان کو کہا گیا کہ ہم مشکل وقت ہے, ہماری مدد کریں, اور یہ جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس کو نہ کریں. لیکن ان اینکرز نے یہ کہا چودھری صاحب کہ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے اندر گھس بیٹھیے آ گئے ہیں, ان سے چھڑوائیں, یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, یہ جلسہ ناکام کرنے والے ہیں, ہم تو آپ کو سیف سائڈ دے رہے ہیں. تو یہ کریں بجائے اس کے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جلسہ بہت عظیم الشان تھا کیونکہ تمام فوٹیجز موجود ہیں. یہ گفتگو تو ہوئی, اور اگر اس سے کسی نے انکار کیا تو ہم کوشش کریں گے اپنے ایک دو دوستوں سے کہ وہ اس کے ذرا اسکرین شاٹ ہمیں بھیج دیں اور ہم دکھا بھی دیں گے. تو یہ تو ہوا ہے چوہے صاحب, دوسری سائڈ پہ تو اس دفعہ نہیں ہوا. نہیں تو آئی ایس پی آر یہاں کدھر آ گئی؟ یا تو پیمرا کرے گی یا منسٹری کرے گی. یہ کسی نہ کسی طرح فوج کو متنازع بنانے کے ایجنڈا جو ہے اس سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ یہ تو پوچھنا چاہیے. اب مولانا کا ایک اور سوال, اچھا ایک اور بھی کل پوچھا گیا جی کہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کو آپ برا بھلا کہتے رہے ہیں اس میں مولانا نے سخت برا منایا, سنائیے جی. کہ نواز شریف کی جائیدادوں کا, بنگلوں کا ہم سامنے نواز شریف تو دے دیا نا حساب. آپ نے کہا تھا نواز شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہے, آپ نے کہا تھا کہ نواز کی جو زرداری اور عمران یہ سوالات یہ وہ سوالات ہیں. تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو پی ڈی ایم جیسے گلدستے میں کھول دیا. یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں, اور یہ گھسے پٹے سوالات جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں. سوال پوچھا گیا جناب ماضی میں آپ ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہتے رہے, اس پہ مولانا کہتے ہیں کہ یہ تو سوشل میڈیا کا سوال ہے, یہ تو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں, تو آپ لے کے آ جاتے ہیں. اس پہ غصہ ہو گئے. تو چوہے صاحب ماضی میں یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں, ریکارڈ پہ ہیں, بلکہ کچھ عرصہ پہلے کی ہیں. کل کوشش کریں گے, ہم اپنی طرف سے تھوڑی گھڑ کے بتا رہے ہیں. نمبر 2 جی, کل رات ہمارے شو سے پہلے یا تو ان کو بتانا پڑے گا کہ آئی ایس پی آر سے کس نے فون کیا, کس کو فون کیا, کیونکہ آج کل تو موبائل اور واٹس ایپ کو سیکنڈ تک آ جاتا ہے کہ کتنے بجے کون سی کال آئی, کس کو آئی, کس نمبر پر, کہاں سے. تو یہ بتائیں, تو یا پھر اس کا برعکس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا کس طرح لوگوں ترلے منتا کر رہے ہیں کہ ساری جڑی بہت وڈی ناکامی ہے
جدے اسی دعوے کیتے تھے بہت بڑی کامیابی بالکل ٹھیک ہے جج صاحب، غرق ہو گیا ایک پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.